नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रूम बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 32। मिनल्लज़ीना यानी उन लोगों में से जिन्होंने फ़र्रक़ू टुकड़े टुकड़े कर दिया दीनहुम अपने दीन को, वकानु और वो हो गए शिया कई गिरोह, कुल्लो हर हिज़्बिम गिरोह बिमा उस चीज़ पर जो लदैहिम उसके पास है फ़ारिहून वो खुश है। आयत नंबर 33। वाइज़ा और जब मस्सन्नासा पहुँचती है लोगों को ज़ुर्रुन कोई तकलीफ़ दाओ तो वो पुकारते हैं रब्बहुम अपने रब को, मुनीबीना रुजू करते हुए इलैहि उसी की तरफ, सुम्मा फिर इज़ा जब अज़ाक़हुम वो चिखाता है उनको मिन्हो अपनी तरफ से रहमतन रहमत, इज़ा तो नागहाँ फ़रीक़ुम मिनहुम कुछ लोग उनमें से बिरब्बिहिम अपने रब के साथ युशरिकून शिर्क करते हैं। आयत नंबर 34। लियकफ़ुरू ताकि नतीजतन वो इनकार कर दें बिमा उस नेमत का जो आतैनाहुम हमने दी उनको, फ़तमत्ताऊ लिहाजा तुम फ़ायदा उठा लो, फ़सौफ़ा फिर अनकरीब तालमून तुम जान लोगे। आयत नंबर 35। क्या अनज़लना हमने नादिल की है अलैहिम उन पर सुल्तानन कोई ऐसी दलील फ़होवा कि वो यतकल्लमो बतलाती हो उनको, कलाम करती हो उनको, बतलाती हो उनको, बिमा वो चीज़ के कानू वो है बिही उसके साथ युशरिकून शरीक ठहराते। आयत नंबर 36। वाइदा और जब अज़कनन्नासा हम चखाते हैं लोगों को रहमतन रहमत ऐदीहिम उनके हाथों ने, इज़ा तो नागहाँ होम वो यकनुतून ना उम्मीद हो जाते हैं। आयत नंबर 37। आओ क्या और लम यरो नहीं उन्होंने देखा अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यबसुतुर रिज़्क़ा कुशादा करता है रिज़्क़ लिमन यशाओ जिसके लिए वो चाहता है, वयक़दिरो और वही तंग करता है, इंदा बिलाशुबा फ़ी ज़ालिका इस फ़राखी और तंगी में लआयतल लिक़ौमी याक़िलून अलबत्ता निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 32। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शिया कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़ारिहून यानी जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फ़िरका वारियत फैला दी, टुकड़े टुकड़े कर दिया, वकानु शैया और वो कई गिरोह हो गए, कई कई गिरोह बन गए, फ़िरका वारियत फैल गई और कई गिरोह बन गए, फ़िरके फ़िरके हो गए, यानी असल दीन को छोड़कर या उसमें मनमानी तब्दीलियाँ करके अलग अलग फ़िरकों में बट गए। जिस तरह कोई यहूदी, कोई नसरानी, कोई बरेलवी, कोई शिया, कोई देवबंदी, कोई दूसरा, कोई तीसरा वगैरह वगैरह, ये सारे हो गए। वकानु शैया और वो कई गिरोह हो गए, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़ारिहून हर गिरोह के पास जो कुछ है वो उसी पर खुश है कि मैं ठीक हूँ, मैं सच्चा हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो मैंने समझा है वो मेरा मसलक ठीक है। हर फ़िरका और गिरोह समझता है कि वो हक़ पर है और दूसरे बातिल पर, और जो सहारे उन्होंने तलाश कर रखे हैं
جو انہوں نے دلائل تلاش کیے ہوئے ہیں، جو ان کو وہ دلائل دیتے ہیں، جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش ہیں، مطمئن ہیں اور اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی، امت محمدیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی پرویزی ہے، اس طرح بے شمار فرقے بن گئے، اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی ذوم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ کی حدیث ہے کہ میری امت میں سے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات یافتہ فرقہ کون سا ہوگا، جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ کے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اور یہ شرف اہل سنت کے اعلان والوں میں صرف الحمدللہ اہل حدیث کو حاصل ہے۔ کثر اللہ سوادہم، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہے۔ آیت نمبر 33، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا ذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اسی کو پکارتے ہیں، میرے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ان کو مصیبت پڑتی ہے تو رب رب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب اللہ ان کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو پھر اسی کے ساتھ پھر کہتے ہیں ڈاکٹر نے آرام دیا، فلاں بزرگ نے آرام دیا، فلاں مدار سے آرام مجھے آیا، حالانکہ آرام دینے والی سے دینے والی صرف جو ذات ہے وہ میرے اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا۔ اگر ڈاکٹر نے دی ہے تو وہ دوائی دی ہے، صحت تندرستی اللہ کے پاس ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی سے آرام آ سکتا ہے لیکن ڈاکٹر سے آرام نہیں آتا۔ ہر ہسپتال کے باہر وہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ صحت و تندرستی اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 34، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ اس چیز نے اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی۔ یعنی ہر فرقہ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39 میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تم فائدہ اٹھاؤ پھر جلد تم جان لو گے۔ آیت نمبر 35، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ان پر ہم نے کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے، کوئی آیت نازل کی ہے، کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو؟ قرآن میں یہ کہیں لکھا ہے کہ وہ صحیح ہے؟ اگر وہ شرک کریں تو شرک کے بارے میں، شرک کے کرنے کے بارے میں کوئی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں یہ بلا دلیل ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی۔ بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اسبات اور جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا تھا، جبکہ اس نے سارے پیغمبر بھیجے ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں، اور ہر نبی اور ہر رسول اور ہر پیغمبر کی دعوت کا آغاز نقطہ توحید ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا واعظ کیا، اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں توحید و سنت کا واعظ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مسلمان عوام کی اکثریت
شرک و بدعت میں مبتلا ہے، ہداہم اللہ تعالی۔ آیت نمبر 36، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو، اللہ فرماتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت ان پر آ جائے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں گزر چکا ہے، اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے کہ راحت، آرام، راحت میں، خوشی میں وہ اترانے لگتے ہیں، فخر کرتے ہیں، میں تکبر کرتے ہیں، اور مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں۔ البتہ اہل ایمان اس سے مستثنا ہیں، وہ تکلیف میں بھی صبر کرتے ہیں اور راحت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور راحت میں، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی عمل صالح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ اس طرح دونوں حالتیں مومنوں کے لیے ان کے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں کہ مشکل آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور خوشی آتی ہے تو اس کے اوپر وہ اپنے شکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کرتا ہے، لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہتے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم دے دیتا ہے۔ یہ اس میں ہر کام میں اس کی مصلحت اور حکمت ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں بھی اور ظاہری اسباب اور وسائل میں بھی دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں، ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں، لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے، اس کے بزنس جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے بندے کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے، کم ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہے؟ یہ کون سی ذات ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے؟ اس کے علاوہ کبھی دولت و فرواں کے دولت مندوں کو محتاج کر دیتا ہے۔ بعض کے پاس پہلے وہ بڑے دولت مند ہوتے ہیں لیکن بعد میں فقیر ہو جاتے ہیں۔ بعض کبھی دولت مندوں کو محتاج کر دیتا ہے اور کبھی محتاجوں کو دولت مند کر دیتا ہے، مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کون سی ذات کرتی ہے؟ یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس فراخی اور تنگی میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔